बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पदेशी दोस्त। हम भी कैसे नादान हैं, सोना बनाने के नुस्खे जिन्नात से सीखना चाहते हैं। कई कुतुब में ये अमल भी लिखे हुए हैं। देख कर मुस्कुरा जाता हूँ। अगर सोना बनाना ही था और सोने की कानें और खजाने जिन्नात के पास थे तो जिन्नात हमारे घरों से जेवर, रकम, चीजें क्यों चुराते हैं? ये राज रब ने अपने पास रखा हुआ। इंसान और जिन्नात इन राजों को आज तक पा नहीं सका और इन राजों को पाने के लिए इंसान और जिन्नात को मेहनत का मुकल्लफ बनाया है और मेहनत ही सब कुछ है। कई लुटे हुए लोग मेरे पास आते हैं कि फलां आमिल ने कहा मेरे पास एक जिन है, ये अमल करा दूंगा, तेरे जिन से मुलाकात होगी। जब तेरी जिन से मुलाकात होगी जिन तेरे ताबिया हो जाएगा। जब जिन तेरे ताबे होगा तो बस फिर तू जिन से जो कहता जाएगा वही होता जाएगा। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। फलां फलां चीजें लानी होंगी और वो चीजें इसने पहुंचाई। बस इसके बाद फिर इसके घर में पहले ही गुर्बत, तंगदस्ती, हालात कमजोर थे। बेचारे ने घर की कोई चीज बेचकर इसको दी और वो खाता पीता रहा। जिन ने आना ही नहीं था, इसने मेहनत भी की, 40 दिन चिल्ला भी काटा, कोशिश भी की। जब कोई नतीजा न मिला तो इस आमिल ने इससे हजारों लिए, बाद से लाखों ले रखे थे। हालांकि ये लोग आमिल नहीं होते। आमिल तो एक मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम लफ्ज़ है। बस इसके बाद फिर ये हुआ कि आमिल साहब ने कहा तेरे करने में कमी है, हमारा अमल तो कामयाब है। 2 बंदे मुझे मिले, कहने लगे ये आमिल है, इनके पास एक जिन है, इसके पास सोना बनाने का राज है, ये मुझे वो जिन देना चाहते हैं, इसके एवज मुझसे 20,000 लेना चाहते हैं। मैंने इनसे पूछा तो बड़े धड़ल्ले और एतमाद से कहने लगे मेरे पास जिन है, सोना बनाने का इसके पास राज है। मैंने कहा आपने इससे सोना बनाने का राज खुद क्यों ना सीख लिया? आप तो मन्नो सोना बना सकते हैं, आप इससे 20,000 क्यों ले रहे? मालूम हुआ कि ये सब धोखा फरेब है। ऐसा करें, पहले आप खुद बना लें, फिर इस बेचारे का घर खाली करें। शुक्र है मेरे पास ले आया और धोखा से बच गया, वरना तो धोखा फरेब से इसका घर भी नहीं बचना था और सोना तो वैसे ही नहीं बनना था। एक नुकसान जो खास तौर पर होता है ऐसे आमलों से जिसमें जिन ताबिया किया जाए और जिन को कहा जाए कि सोना बनाए और मुझे सोना हासिल करके दे, खजाना ढूंढ कर दे या मेरी खजाना ढूंढने में मदद करे। इसका जो बड़ा नुकसान होता है कि जिन दुश्मन हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है, एक आज़ाद और राह चलते आदमी पर आप जाल डाल लें और वो हैरान हो और आप कहें मैं तुझे कैदी बनाना चाहता हूँ और वो अपनी ताकत से जाल छुड़वा ले, तो इसके अंदर एक रद्द अमल पैदा होगा और वो रद्द अमल फिर दुश्मनों का और नफरतों का जरिया बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह सारी जिंदगी में मुसलसल ये केस मेरे पास आए और इसी केस से आपस में दुश्मनियां और नफरतें पैदा हो गईं और जिन्नात दुश्मन हो गए। एक बूढ़ी खातून आई जिसने बताया कि मेरे घर में रिज्क रोटी नहीं, सेहत आफियत नहीं, खैर व बरकत नहीं, खुशियां खुशहालियां और मुरादें मेरे घर से रूठ चुकी हैं। हर वक्त दवाई, हर वक्त इलाज, हर वक्त बीमारियां और झगड़े मेरे मसाइल को बढ़ा रहे हैं और मेरी मुश्किलात बढ़ रही हैं। किसी ने जादू कहा, किसी ने तावीज़ कहे, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे जिस चीज़ का गालिब एहसास है, मेरे दादा जिनको मरे हुए आज खुद 82 साल हो गए हैं, जिन्नात को काबू करने का अमल करते थे। एक अमल छोड़ा दूसरा किया, दूसरा छोड़ा तीसरा किया। हालांकि इनके कई बच्चे मर गए, माल का नुकसान हुआ, सारी उम्र गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरे दादा का जज्बा यही था कि मुझे कुछ न कुछ मिल जाएगा
اور اگر جن میرے تابع ہو جائے تو مجھے بہت مال ملے گا، دولت ملے گی، محلات ملیں گی، چیزیں ملیں گی۔ جس وقت چاہوں گا بے موسم کے پھل کھاؤں گا، جہاں چاہوں گا سیر کروں گا۔ جن مجھے چھپا لیں گے میں سب کو دیکھوں گا، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکے گا، اور میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، کامیابی ہی کامیابیاں ہوں گی، اور ہمیشہ میں بہترین زندگی گزاروں گا۔ بس یہ سوچیں تھیں اور یہ باتیں تھیں جو میرے دادا کے ذہن میں ہر وقت رہتی تھیں۔ دادا جن تو قابو نہ کر سکے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بربادی، پریشانی ہے۔ آج ہم روٹی کو ترستے ہیں، لقمے کو ترستے ہیں، اور ہماری پریشانی مسلسل ہوتی ہے۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اے کاش میرے دادا جنات کو نہ چھیڑتے، کیونکہ جنات حقیقت میں سوتے جاگتے ہمیں آ کر پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے دادا نے ہمیں چھیڑا تھا، ہمیں قید کرنے کی کوشش کی تھی، ہمیں جال میں بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس کا خمیازہ تم بھگت رہے ہو، اور تمہاری نسلیں ویران ہو جائیں گی، تم بے آباد ہو جاؤ گے، اور تمہیں پریشانی گھیر لے گی۔ ہم تمہیں کبھی خوشحال نہیں ہونے دیں گے، اور تمہیں ہمیشہ زوال، بیماریاں، تکالیف، مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ بوڑھی خاتون رو رو کر اپنی داستان بیان کر رہی تھی، اور بار بار ایک چیز پر افسوس کر رہی تھی کہ اے کاش میرے دادا ایسا ہرگز نہ کرتے، اور مجھے ہرگز ہرگز جنات نہیں چاہیے۔ اب تو روٹی چاہیے، بچوں کا رزق چاہیے، سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے۔ ساری عمر کرائے کے مکان میں گزر گئی۔ قارئین، کبھی بھی کوشش نہ کریں کسی جن کو تابع کرنے کی، کسی ہمزاد کو پانے کی۔ یہ جن ہمزاد ایک ہی چیز ہے۔ کبھی بھی یہ سوچے ہی نہ کہ کوئی جن ہمارے تابع ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، یہ چیز مسلسل تجربے میں بھی آئی ہے، اور اولیاء اللہ کے مشاہدات میں بھی آئی ہے۔ جن کی جنات سے دوستی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنات بہت بھلے کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ نفع مند ثابت ہوتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ نفع دیتے ہیں۔ بھلا کرتے ہیں، ان کے نقصان نہیں کرتے، بلکہ نقصان سے ان کو بچانے کی تدابیر کرتے ہیں۔ ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے یار ہوتے ہیں، ان کے محافظ اور چوکیدار ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں ہڈیاں کھا کر انہیں ضائع نہیں کرتا تھا، صاف جگہوں پر پھینکتا تھا، اور چونکہ میرا ہوٹل تھا اور میں ہوٹل کی تمام ہڈیاں باقاعدہ ایک شخص کی ذمہ داری تھی، وہ صاف جگہوں پر پھینکتا تھا، اور میں خود اس کی نگرانی کرتا تھا جہاں جانور ہڈیاں کھا جائیں۔ کچھ عرصہ ایسا کرتا رہا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر جب دروازہ کھولا تو ایک بہت بوڑھے بزرگ تھے جن کے پاس بہت ساری پیٹیاں، سامان، بریف کیس، باکس اور بیگ تھے، جیسے وہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں اور میں یہ تحائف لایا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے ہڈیوں کی غذائیں دیں۔ پھر وہ حدیث سنائی کہ نیک جنات کے لیے اللہ تعالیٰ ہڈیوں پر غذائیں لگاتا ہے۔ میں کچھ عرصہ آپ کی دی ہوئی غذائیں کھاتا رہا۔ میرے جی میں آیا کہ محسن کے احسان کا بدلہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں، لہٰذا میں آپ کے گھر میں رہ کر آپ کا چوکیدار بننا چاہوں گا۔ بعض اوقات میں آپ کے گھر میں رہنے کا احساس دلاؤں گا۔ گھر والے سے کہہ دیں کہ گھبرائیں نہیں اور ڈرے نہیں۔ بس یہی دیکھا اور میرا خواب ختم ہو گیا۔ میں حیران، یہ کیا خواب تھا؟ لیکن ایک یقین تھا کہ جو اپنے گھر کی کھائی ہوئی اور ہوٹل کی ہڈیاں وہ واقعی میں صحیح صاف کر رہا ہوں اور ان کو صحیح مقام تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ میں نے خواب کو خیال سمجھا اور بھول گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد میرے گھر میں انوکھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ہر بندہ نمازی بننا شروع ہو گیا۔ ذکر، تسبیح اور اعمال، بیماریاں ختم، مشکلات حل، پریشانیاں دور، زندگی کی بے بسیاں ختم،
زندگی کی بے چینیاں ختم، جھگڑے ختم، آپس میں محبتیں، پیار، نفرتیں ختم، پیار و محبت کی فضا ایسی حیرت انگیز، ہر شخص میٹھے بول بول رہا تھا، ہر شخص ایک دوسرے سے پیار کر رہا تھا۔ گھر میں روزی، رزق میں برکت، چیزوں میں برکت، صحت، تندرستی، سکون اور چین مل گیا ہے۔ قارئین، جنات خدا نہیں ہوتے، رب نہیں ہوتے، لیکن اللہ پاک نے بندے کو بندے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا اور ایک دوسرے کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی ناراضگی سے کسی جن کو ہمارے اوپر مسلط کر دے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے ہمارے اوپر کسی جن کو خدمت کی ڈیوٹی دے دے اور ذمہ داری لگا دے۔ کئی صحابہ، اہل بیت، محدثین، مفسرین، اولیاء، صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین کے واقعات میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ وہ ایسی زندگی کو پا گئے جس میں جنات ان کے خادم تھے، حتیٰ کہ جنات ان سے پڑھتے بھی تھے، اور بعض نے جنات سے بھی پڑھا، اور جنات سے ان کی زندگی کے راز و نیاز تھے۔ قارئین، یقین جانیے اپنی زندگی کو جنات کو تابع کرنے میں کبھی نہ لگائیے گا، اور جنات کی دوستی اگر خود بخود ہو جائے تو وہ بہت بڑی شہادت ہے، ورنہ جنات کے پیچھے مت بھاگیے گا۔ اور یہ میں آج آپ کو اپنی زندگی، جو ساری زندگی جنات کے ساتھ گزری، اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اس رب کے پیچھے بھاگنا جس نے جنات کو بنایا، اگر رب سے دوستی ہو جائے تو ہم وہ زندگی گزار سکتے ہیں جس میں خیر و برکت، شان و شوکت، راحت اور سکون، ورنہ زندگی میں یہ سب چیزیں لٹ جائیں گی اور زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ایک سید گھرانے کا ایک شخص میرے پاس آیا، نہایت صالح اور نیک، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں اپنی زندگی میں جنات سے تھک گیا ہوں، بس مجھے کسی نے بتا دیا کہ جن تابع کرو۔ میں نے جن تابع کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، عمل کیے، اور کئی وظائف، کئی چلے، کئی الٹے سیدھے عمل کیے۔ اب کوئی رات ایسی نہیں کہ جن مجھے ڈراتے نہ ہوں، سونے نہیں دیتے، میرے بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، گھروں میں دودھ، سالن، کھانے پینے کی چیزوں میں گندگی ڈال دیتے ہیں۔ ہفتوں کے بعد ہمیں کوئی چیز صحیح کھانے پینے کی نصیب ہوتی ہے، رات سے خوف اور دن سے وحشت ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی سے بیزار ہیں اور پریشان ہیں۔ ہماری زندگی میں بس اب بیماریاں ہیں، دکھ اور تکالیف ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ ہمارا ہر شخص موت کی دعا کرتا ہے۔ ہم سادات لوگ ہیں، ہم وزادار ہیں، پردہ دار ہیں۔ ہمارے گھر میں کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، چیزیں خود بخود جل جاتی ہیں، مسائل الجھ جاتے ہیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ ان کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ راضی نہیں ہوتے، بس صرف ایک بات کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں ہمیشہ قید کیا، اور قید ہم نہیں ہونا چاہتے۔ تم نے ہمارے گھر کو نقصان پہنچایا، زندگی کو نقصان پہنچایا، اب تمہاری نسلوں کو ہم ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے، اور تمہیں کبھی سکون اور سکھ سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ گزشتہ 23 سال سے میں ان مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور میں نکل نہیں پا رہا۔ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ شاید مجھے اس مصیبت سے نکال دیں اور اس تکلیف سے مجھے نجات دیں۔ میں واقعی اس تکلیف سے 100% نکلنا چاہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ جنات کو تابع کرنے کا شوق، جذبہ، بلکہ جنون تھا، لیکن وہ مہنگا پڑا، اور میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں، پریشان ہوں۔ میری زندگی میں اب مجھے راحت چاہیے، سکون چاہیے، بس ایک وقت کی روٹی سوکھی مل جائے، لیکن یہ پریشانی مجھے نہیں چاہیے۔ مجھ سے رو رو کر کہنے لگے کہ میں جب کتابوں میں پڑھتا ہوں جن تابع کرنے کے عمل، تو مجھے غصہ آتا ہے اور میں بیزار ہوتا ہوں، کیونکہ میں اپنا گھر خود جلا بیٹھا ہوں۔ کبھی بھی جن تابع کرنے کا عمل نہ کریں۔